From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. हम करप्ट जर्नैलों नून और पीपीपी इनके इतना खिलाफ क्यों हैं, तफसील से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, इससे पहले कि हम इस बात का गहराई में उतर के जायजा लें कि हम आसिम मुनीर और नवाज शरीफ, जरदारी, इनके खिलाफ क्यों हैं, भाई कोई वजह तो होगी, वो मैं आपके साथ तफसील से डिस्कस करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले ये खबर, अभी तक तो यही खबर है जब जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कि अडियाला में आज भी इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई। जब तक ये ऑन एयर जाएगा हो सकता है उस वक्त तक इजाज़त दे दें, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अभी भी इनकी ये सरकशी और ये बदमाशी जो है वो जारी रहेगी। अच्छा, इस पे आप मुख्तलिफ ख़बरें सुन लीजिए, वो बड़ी सारी डिटेल दोस्त दे देते हैं, इतने हुजूम है, इतने लोग खड़े हैं, ये नारा लगा रहे हैं, ये सब बातें अच्छी हैं, अहम बातें हैं, लेकिन मैं ज़रा इनसे हट के ज़रा गहराई में उतर के जायज़ा लेना चाहता हूँ। जैसे आज का ये टॉपिक हमने इसलिए पिक किया कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं जब कोई मुलाकात होती है बाहर किसी सोशल गैदरिंग में, कि आप इनके इतना खिलाफ क्यों हैं। बड़ा सही सवाल है। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसकी तफसील में जाऊं, एक बचपन की एक बड़ी पुरानी एक वो क्या थी, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी थी कि एक अमेरिकन बाग में खड़ा हुआ था, सेब के बाग में खड़ा हुआ, छोटे छोटे से जर्म्स आ रहे थे, जरासीम सेब के ऊपर, उनको मार रहा था स्प्रे करके। तो उसका एक दोस्त वहां से गुजरा, माइकल का, वो किसान थे, दूसरा भी अमेरिकी ही था। उसने कहा कि माइकल, तुम इन मासूम छोटे छोटे से जरासीम के इतना खिलाफ क्यों हो, इनको क्यों मार रहे हो। उसने ऐसी जरा तंग कर पोक करने के लिए पूछा। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया माइकल ने। उसने कहा, मैं इन जरासीम के खिलाफ नहीं हूं इतना, हाँ मैं सेब के हक में जरूर हूं, क्योंकि इसका फायदा है इंसानों को। उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सेब के हक में हूं। हम जर्नैलों या नून के खिलाफ नहीं हैं, हम पाकिस्तान के हक में हैं, इमरान खान के हक में हैं, इसलिए कि इमरान खान एक पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान को मजबूत करने की बात करता है। उसने पाकिस्तान को लूटा नहीं है, दिया है उसने पाकिस्तान को, लिया नहीं है। और ये सब वो हैं जो लूट रहे हैं और आज तक लूट रहे हैं। ये बड़ी वाज़ेह सी बातें, इस पे कोई मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इनसे जल्दी छुटकारा हासिल करना वो बहुत ज़रूरी है। एक अमेरिकन पोएट थे, क्या नाम था, उन्होंने एक जगह कहीं मैंने पढ़ा था कि ही सेड कि डर्टी पैम्पर्स एंड करप्ट पॉलिटिशियंस चेंज देम फास्ट। गंदे बदबूदार पैम्पर्स को क्या कहते हैं उर्दू में, पैम्पर्स ही कह लीजिए आप, लंगोट होते थे पिछले ज़माने में। अच्छा, गंदे पैम्पर्स, बदबू आ जाएगी अगर उनको नहीं चेंज करेंगे। आप बच्चों ने पहने होते हैं ना गंदे पैम्पर्स, जो उसमें वो करते हैं अपनी पोटी वगैरह, वो और करप्ट पॉलिटिशियन, वो कहता है इनको जल्दी से चेंज कर दो दोनों को, वरना बदबू आएगी। अब इसमें आप करप्ट पॉलिटिशियन के साथ एक एडिशन कर लीजिए, करप्ट पॉलिटिशियन एंड करप्ट जर्नल, चेंज देम फास्ट, वरना फिर बदबू आएगी और नुकसानात होंगे। ये फैक्ट है। देखिए, इन दो का जो कॉम्बिनेशन है ना, करप्ट एस्टेब्लिशमेंट और करप्ट पॉलिटिशियन का, ये बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन साबित हुआ है पाकिस्तान के लिए। इन दो का मिलाप जो है, इसने पाकिस्तान को कई 100 साल पीछे फेंक दिया है, आपके माशरे की वो हालत कर दी है। इन दो का मिलाप ऐसा है, जैसे आप ये समझिए कि जैसे आपके कंप्यूटर में एक वक्त में 2 वायरस आ जाएं। एक वायरस जो आपका डेटा खा जाए और दूसरा जो आपकी स्क्रीन को फ्रीज कर दे। अब आप बैठे रहिए, क्या काम करेंगे आप। ये बड़ा ही दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन है, जर्नैल विद
کرپٹ پولیٹیشین نون اینڈ پی پی پی. میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. پاکستان میں ایسے دو پاورفل لیکن کرپٹ لوگوں کا ملاپ جو ہے وہ اکثر نظر آتا ہے. آپ نے وہاں پاکستان میں کلینکس دیکھی ہیں؟ اکثر میں قصے پڑھتا ہوں، حیران رہ جاتا ہوں کہ صاحب اکثر گاؤں شہروں میں دور دراز کلینک بنی ہوئی ہے، ڈاکٹر بھی جعلی ہے اور نرس بھی کرپٹ ہے. اب آپ مریض کو الٹے سیدھے انجیکشن لگا رہے ہیں، وہ ٹھیک تھوڑی ہوگا. یہی حال آج پاکستان کا ہو گیا. جرنیل بھی کرپٹ، پولیٹیشین بھی کرپٹ، عوام کا حال آپ کوئی بھی انجیکشن ٹھوک دیں وہ پریشان ہی رہیں گے. یہ بڑا ڈیڈلی کمبینیشن ہے. اس کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور چینج کرنا سب کا کام ہوگا. سب مل کر پوری قوت کے ساتھ ان کو چینج کرنے کی کوشش کریں. اچھا صاحب، ایک بات اور جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، منگل کے منگل صرف اڈیالہ کے سامنے جا کے چند گھنٹے نعرے لگا کر آ جانا یہ کافی نہیں ہے. آپ کو اس سے بڑھ کے ایفرٹ کرنی پڑیں گی، ایک ڈیڈ لائن دینی پڑے گی. بغیر ڈیڈ لائن دیے آپ ڈکٹیٹر سے نہیں جیت سکتے. ان پہ وہ پریشر قائم نہیں ہوتا. ڈیڈ لائن کیا کرتی ہے؟ بزنس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جس کے پاس ڈیڈ لائن نہیں جو دیتا ہے نا، وہ اپنا کام کبھی کمپلیٹ نہیں کرا پاتا. میں ایک دوست تھے، وہ ایک دن مجھ سے پوچھے تھے یار یہ مسئلہ ہے ہماری کمپنیز میں، یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا تم ڈیڈ لائن دیتے ہو؟ کہیں گے نہیں یار وہ اچھے لوگ ہیں. میں نے کہا اچھے برے کی بات نہیں ہے، اگر تمہیں رزلٹ چاہیے تو ایک ڈیڈ لائن دو. یہ صرف جا کے چند نعرے لگا کے آ جانا یہ کافی نہیں. کیا جوش نے کہا تھا کہ چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، آج بازار میں پابا جولاں چلو. اچھا، اب فیض صاحب کا تو یہ مزہ ہے کہ ان کا ایک شعر یاد آ جائے تو پھر جی چاہتا ہے کہ پورے سارے اشعار جو ہیں وہ پڑھے جائیں. میں نے یہاں پہ ابھی صبح ہی وہ پڑھا تھا، اگر آپ لوگ زحمت گوارہ کریں تو کہتے ہیں دست افشاں چلو، مست رقصاں چلو، خاک برسر چلو، خون بدامہ چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، حاکم شہر بھی مجمع عام بھی، تیر الزام بھی سنگ دشنام بھی، صبح ناشاد بھی روز ناکام بھی، ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے، شہر جانا میں اب باصفا کون ہے، دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے، رخت دل باندھ لو دل فگاروں چلو، پھر ہم ہی قتل ہوں آؤ یاروں چلو. فیض صاحب اب میں مجبور ہوں آپ کو وقت ضائع کرنے پہ کہ ان کے ایک شعر پڑھو تو چین نہیں آتا کہ دوسرا پھر تیسرا. اچھا، اب آئیے دیکھیے آخری بات، جو کچھ بہت اہم واقعات بھی آج میں نے میڈیا میں نوٹ کیے لیکن ٹائم اگر ہوا تو آپ کے سامنے رکھ دوں گا. دیکھیے، ان سے جان چھڑانے کے لیے، اس موجودہ رجیم سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو کسی میریکلز کی، خدا کی طرف سے کسی معجزے کی ضرورت نہیں. اس میں نہ بیٹھ جائیے گا کہ اس کا جہاز پھٹ جائے ضیاء کی طرح یا کچھ ایسا ہو جائے. نہیں، دیکھو آپ کو معجزے کی نہیں، آپ کو ایک کریج کی، یونٹی کی اور ایک اچھی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. میں اکثر اپنا وقت جو ہے کسی بھی خبر کے وہ جو گلیمرس پارٹ ہے اس سے ہٹ کر زیادہ تر سلوشن اور اسٹریٹجی اور اس کی روٹ کاز کی طرف اپنا خرچ کرتا ہوں، اسی لیے کہ ہمیں کوئی رستہ مل جائے. ورنہ صرف خبر بتا کے اس میں ذرا مرچ مسالہ کر کے اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں یار وہ آپ کیجئے، وہ لوگ بہت سنتے. میں نے کہا نہیں، ہمیں کم لوگ سن لیں لیکن سنسیئر لوگ سن لیں اور کچھ ایفرٹ پٹ اپ ہو جائے. میرے دوستوں اس کو انجوائے کروا ہی رہے ہیں آپ کو نا، وہ فلیور تو آپ کو وہاں سے مل رہا ہے تو میں کیوں اب اس پہ کام کروں. تو آپ کو جو ہے ایک اچھی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. پوائنٹ نمبر 2، آپ کو پیسفل مگر پاورفل ڈیمانسٹریشن کی ضرورت ہے. دیکھیے ذرا سی توجہ دیجیے اور سوچیے اس پہ کہ آپ کو پیسفل بٹ پاورفل، یہ نہیں ہو کہ پیسفل ہے اور چند لوگ ہیں. پاورفل کب بنے گا؟ جب لاکھوں لوگ ہوں گے. وہ پریشر ڈیولپ کرتا ہے. یقین کیجئے ڈکٹیٹر گولیوں سے ڈنڈے سے نہیں ڈرتا،
وہ پبلک پریشر سے ڈرتا ہے، اور پبلک پریشر کب بڑھتا ہے، قائم ہوتا ہے، جب تعداد بڑی ہو، اگر چھوٹی تعداد ہو تو وہ اس کو ہینڈل کرنا آتا ہے، وہ اس کو ہینڈل کر لیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے آپ کا ایجنڈا مختصر ہو اور واضح ہو، ابھی تک نہیں تھا واضح، اب بہت واضح ہو گیا ہے کہ آپ کا ایجنڈا یہ ہے کہ آئین کو بحال کرو۔ یہ بات سب مانیں گے، سب خریدیں گے یہ سودا، پاکستان میں بھی، پوری دنیا میں، کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا ہے، آئین کو جو بدلا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ عمران کو رہا کرو، یہ بالکل سیدھی سی دو تین ایسے سیدھے سمپل پوائنٹ ہیں جو آپ کے علاوہ دوسری سیاسی جماعتوں کے بھی سمجھ میں آئیں گے۔ اچھا دیکھیے، ایک آخری بات یہ کہ پریشر ڈیولپ ہوتا ہے جب ہر طبقہ ہر ڈائریکشن سے اپنی آواز اٹھاتا ہے۔ میری بھی طبیعت 2 دن سے فلو ہے، خراب ہے، لیکن آواز اٹھانی ہے، آواز کو نہیں رکنے دینا ہے، ٹھیک۔ ہر شخص اب جہاں موجود ہے اور جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا وہ ضرور کر لے۔ اور دیکھیے ڈکٹیٹرز آپ کی قوت سے زیادہ، آخری پوائنٹ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ آپ کی قوت سے زیادہ اپنی غلطیوں سے گرتے ہیں، اور ان کی غلطیوں کو آپ بڑھا کے ذرا سامنے لائیے، میگنیفائنگ گلاس سے دیکھیے، دکھائیے لوگوں کو کہ اس کے کتنے گہرے نقصانات ہیں۔ یہ تمام اہم پوائنٹس ہیں، اگر آپ ان کو اہم سمجھتے ہیں تو ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ ایک آخری بات جو اب یہ دیکھیے وہ یہ ہے کہ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ یہ اپنے ظلم و تشدد کے پلان بنا کر اس پہ عمل کرنا آپ شروع کر رہے ہیں، آپ بھی اپنا سیلف ڈیفense کیجئے۔ دیکھیے وہ جو سینیٹر کیا نام ہے، جمشید کیا نام ہے ان کا، جن کے گھر پہ انہوں نے کل حملہ کیا، تو کیا ہوا، 5 ڈالے، اس میں 25 کے قریب لوگ آئے اور انہوں نے فائرنگ کی سینیٹر کے گھر پہ، اس کے جو گارڈ ہے اس نے بھی فائرنگ کی، تو یہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اب یہ کبھی اس کے گھر نہیں آئیں گے، اب یہ اس کے گھر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے گولی چلائی تو یہ بھی گولی چلائیں گے۔ اگر دیکھیں بزدل کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو یہ پتا چل جائے نا کہ آپ اس کے اس ایکٹ سے ڈر گئے ہیں، تو پھر تو وہ آپ کو بہت ڈراتا ہے۔ اور یہ بزدل لوگ ہیں، ان کو پتا ہے یہ غلط سائٹ پہ کھڑے ہیں ہسٹری کے، ان کو پتا ہے۔ آپ اپنے سیلف ڈیفense کو مضبوط کیجئے، جواب دیجئے، ان کو برابر کا جواب دیجئے، ورنہ اگر آپ وہ جو کل میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ آپ اگر یہ بھی قوت نہیں رکھتے ہیں تو پھر تو بہت مشکل ہے، آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہو جائے گی۔ انہوں نے بہت اچھا کیا کہ ان کے گارڈ نے جو ہے وہ جوابی فائرنگ کی، لیکن یہ ایک طریقے سے بات اچھی بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ تصادم بڑھتا گیا تو یہ ایسٹ پاکستان میں جیسا ہوا تھا کہ وہ گولی چلاتے تھے تو وہ بھی گولی چلاتے تھے، لیکن یہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پہل کون کر رہا ہے، پہل یہ کر رہے ہیں، اور آپ کی ریزسٹنس جو ہے وہ ان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں، اپنی تباہی کو روکنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اس فرق کو سامنے رکھیے۔ میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان پہ حملہ آور نہیں ہونا ہے، ان کے حملے کو روکنا ہے، ڈیفینسو رہنا ہے اور تیار رہنا ہے۔ ان باتوں کو اگر آپ سمجھتے ہیں اور اس میں پاکستان کی بہتری ہے تو یار اتنا حق تو ہے پاکستان کا کہ اس کو شیئر کیجئے، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، کیونکہ آپ کے خیالات پڑھ کے ذرا کرج ملتی ہے کہ ہاں ایک طرح سے وہ حرکتیں کر رہے ہیں اپنی، ہم بھی سب کی حرکتیں چیک کر رہے ہیں۔ جب ہمارا وقت ہوگا تو ہم اس کا جواب دیں گے، قانونی بھی اور دوسرے طریقے سے جواب دیں گے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے ابھی ہمارا۔ اس وقت قوم کو ضرورت ہے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی، اس کے لیے آپ اپنا کردار ادا کیجیے۔ ہم سے جو بن پڑ رہا ہے اس پردیس میں رہتے ہوئے ہم وہ کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں گے، دوستوں سے بھی کہیں گے، اور کمیونیکیشن کا وہ بڑھائیے دائرہ، آگمنٹیشن ہونی چاہیے آپ کے خیالات کی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔